Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Sadia Nisar Ahmed. Today's topic is कार्बोवेज. आज की वीडियो में हम कार्बोवेज की अलामात पर बात करेंगे, इसके लीडिंग सिम्टम्स को देखेंगे और इसके अलावा वीडियो के एंड में हम कार्बोवेज की उन अलामात पर बात करेंगे और उन साइंस एंड सिम्टम्स को नोटिस करेंगे कि कार्बोवेज की वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करती है। कार्बोवेज वेजिटेबल कार्बन को कहते हैं, यानी लकड़ी का कोयला। डॉक्टर हानीमन ने जब इसे अपने ऊपर आजमाया तो इसमें बाज़ ऐसे देरपा असरात नज़र आए जिसकी वजह से उन्होंने इसे बहुत गहरी बीमारियों में इस्तेमाल किया। एलोपैथिक तरीका इलाज में कार्बोवेज को एक टैबलेट की शक्ल में पेट की हवा कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये गैस मेडिसिन को किसी हद तक जज़्ब कर लेती है, मगर मैदे में पैदा होने वाले एसिड्स के खिलाफ रद्दमल नहीं दिखाती। होम्योपैथी में भी कार्बोवेज को पेट में पैदा होने वाली हवा को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोवेज एक डीप एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और एंटीसोरिक मेडिसिन है। कार्बोवेज एक ऐसी दवा है जिसका शुमार ज़िंदगी बचाने वाली चोटी की अद्वियात में किया जाता है। जब किसी बीमारी के बहुत बढ़ जाने के नतीजे में ज़िंदगी की रमक कल अदम हो जाए, यानी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही हो, उस वक़्त कार्बोवेज देने से मरीज़ के वो आखिरी लम्हात बेहतर हो जाते हैं। कार्बोवेज के इन गैर मामूली असरात की तह तक पहुँचना तो शायद मुश्किल अमर है, लेकिन बार बार तजर्बों से ये बात साबित हो चुकी है कि जब ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो, कार्बोवेज फ़ौरन असर करती है और जिस्म की हरारत बहाल कर देती है। इस ख़ास असर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कार्बोवेज गिरते हुए ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करती है। जब इस पर तजर्बात किए गए तो ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आई कि ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा नहीं करती, यानी ये ख़तरा नहीं होता कि कार्बोवेज खाने से ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि अगर खून का दबाव मामूल से गिर गया हो तो ये इसे नॉर्मल कर देती है। मरीज़ जब आखिरी दमों पर हो तो यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर गया हो तो उस वक़्त कार्बोवेज बेहतरीन साबित होती है। कार्बोवेज की एक डोज देने से ही अचानक जिस्म में हरारत पैदा होने लगती है। इसी तरह बाज़ औक़ात दिल के मरीज़ में भी इसका हमले के टाइम पे अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो उस टाइम पे कार्बोवेज देने से उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आते हैं। कार्बोवेज का ताल्लुक एज़मा से भी है। दमा में ये अमूमन ऐसे मरीज़ों के काम आती है जिसका जिस्म सख्त ठंडा और पसीने से शराबूर हो जाए और कमज़ोरी का ये आलम हो कि बलगम बाहर निकालने की ताकत भी ना हो। ऐसे मरीज़ अमूमन दो तरह के होते हैं। एक वो जो एंटामोनियम टार्ट की अलामात रखते हैं। इनकी अलामतें एंटम टार्ट की सतह तक पहुँचने से पहले ही इपिकॉक से मिलती हैं। जब इपिकॉक की अलामतें ज़्यादा बिगड़ जाएं तो पहले एंटम क्रूड की अलामत पैदा हो जाती हैं, साथ ही स्टमक की तकलीफ़ें भी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाइट कोटेड टंग नज़र आती है। अगर ऐसे मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए, सीना बलगम से भरा हुआ हो और वो सख्त कमज़ोर हो चुका हो, तो एंटम टार्ट मरते हुए मरीज़ को संभाल लेती है और इसे ख़तरनाक मरहले से बाहर ले आती है। ये दमा का मुस्तकिल इलाज नहीं, लेकिन कार्बोवेज में एंटम टार्ट से मिलती जुलती जो अलामात हैं उससे वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा अफाका होता है। कार्बोवेज दिल की बीमारियों में जहाँ दिल के असाब जवाब दे रहे हों बहुत मुफीद है। ये अमूमन असाब का बेहतरीन टॉनिक है और स्टमक में हवा का दबाव अगर ऊपर की तरफ हो तो इसमें कार्बोवेज अच्छी दवा है। बहुत सी दवाओं में पेट की हवा का जिक्र मिलता है और सिर्फ अलामतों से दवा पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुख्तलिफ दवाएं बाजुकात देनी पड़ती हैं और लंबा तिब्बी तजर्बा दवाओं को पहचानने में मदद देता है। यानी दवाएं बार बार के तजर्बे से अपनी अलामतें खुद जाहिर करती हैं, खा प्रूविंग में वो अलामतें जाहिर ना हुई हों। आर्सेनिक आयोडाइड में स्टमक गैस का जिक्र मिलता है।
لیکن دراصل یہ معدے کے تیزابی ناسوروں اور اس کے بعد اثر سے پیدا ہونے والی تکلیفوں کی دوا ہے۔ کاربوویج میں حواس سارے پیٹ میں نہیں بلکہ ایک حصے میں اوپر کی طرف دباؤ ڈالتی ہے، جس میں تعفن بھی پایا جاتا ہے۔ کاربوویج کے ساتھ ڈائریا بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بدبودار گیس بھی خارج ہوتی ہے۔ مریض بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی علامات بیپٹیشیا سے ملتی ہیں، لیکن بیپٹیشیا اس بیماری میں زیادہ گہری دوا ہے اور ٹائیفائڈ کے بدبودار اسہال میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ کاربوویج وہاں کام نہیں کرتی۔ کاربوویج کے علامات میں ہاتھ اور پاؤں کا سونا بھی شامل ہے، یعنی نمنس ایک اس کی اہم علامت ہے۔ ٹانگیں بھی سن ہو جاتی ہیں، خاص طور پر لور لمبس میں اعصاب پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پنڈلیوں کے عضلات کو عموماً دوسرا دل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خون کو نیچے سے پمپ کر کے یہ عضلات اوپر بھیجتے ہیں۔ اس لیے اچانک کھڑے ہونے سے سر خالی ہو جائے یہ اس بات کی علامت ہے کہ پنڈلیوں سے خون صحیح طرح پمپ ہو کر اوپر نہیں آیا۔ اس کیفیت میں کاربوویج بہت مفید ہے کیونکہ یہ دوران خون کی کمزوری اور عضلاتی کمزوریوں دونوں کو دور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کے قریب کے لمحات میں نئی حرکت پیدا کرنے میں کاربوویج کام کرتی ہے اور یہ ایک آکسیجن سلنڈر کا کام کرتی ہے۔ کاربوویج کی ایک اور اہم بنیادی علامت یہ ہے کہ جسم کو کالی کاپ کے لیے تیار کرتی ہے۔ کالی کاپ میں بہت سی علامتیں کاربوویج سے ملتی ہیں، لیکن کاربوویج اپنے اثرات کے لحاظ سے بہت نرم دوا ہے، جبکہ کالی کاپ بہت سخت رد عمل دکھاتی ہے۔ چونکہ کالی کاپ کی اکثر بیماریاں کرونک ہوتی ہیں، اگر براہ راست ہی کالی کاپ سے علاج شروع کیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے، بلکہ شدید رد عمل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کالی کاپ سے پہلے کاربوویج دینی چاہیے، خصوصاً ہاتھ پاؤں اور کلائی کے جوڑوں کے درد کے علاج کے سلسلے میں کاربوویج کو شروع میں ہی استعمال کروانا چاہیے۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ جو ہمارے ہاتھ پاؤں اور کلائی کے جوڑوں کے درد، جس کا کہ گھریلو خواتین عام طور پر اس کا ذکر ضرور کرتی ہیں، اس میں کاربوویج چوٹی کی دوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بیک ایک، اعصابی دردوں میں یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو اور چہرے پر تناؤ ہو تو بیلاڈونا اور ایکونائٹ کاربوویج کی نسبت زیادہ مفید ہیں۔ ایکونائٹ اور بیلاڈونا کے علاوہ رسٹاکس دینے کے بعد بھی حسب علامات کاربوویج یا کالی کاپ دیے جا سکتی ہیں۔ ان دونوں اصل میں ان دواؤں میں کاربن کا ایلیمنٹ مشترک ہے اور کاربن کے اعصاب سے گہرا تعلق ہے، اس لیے اس کے ساتھ کلکیریا کاپ کو بھی دینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ کاربوویج کے مریض کے معدے میں تیزابیت کی زیادتی ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی نمک کے تیزاب کے زیادہ پیدا ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس اس کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ سمجھا جائے کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ کی زیادتی ہو گئی ہے تو یہ سارے علامات پیدا ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس میڈیسن میں یہ چیز قابل ذکر ہے کہ اس میں ایس سی ایل کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب معدے کا قدرتی تیزاب کم ہو تو کھانا اندر گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں فاسد تیزاب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ان تیزابوں کی زیادتی نظام ہضم پر قیامت ڈھا دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مریض کے بلڈ پریشر میں بھی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں کاربوویج میں ایک اہم بات یہ ہے کہ معدے یہ چونکہ اوپر والے حصے پر زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے تو معدے کا منہ اوپر کی طرف دل کے قریب واقع ہوتا ہے، اس کو کارڈیاک اینڈ کہتے ہیں، یعنی دل والا کنارہ، اور دوسرا منہ معدے کی اس گردن کے کنارے پر ہوتا ہے جو نیچے انٹسٹائنز کی جانب کھلتا ہے۔ فاسد تیزابوں کے پاس یہ دونوں منہ سکڑ جاتے ہیں اور کھانے کا محلول جس میں فاسد تیزابوں کا غلبہ ہوتا ہے گیسوں سے معدے کو بھر دیتا ہے، اور کارڈیاک اینڈ کا منہ عموماً آسانی سے کھل جاتا ہے۔ ایسی بدبودار گیسوں کے ڈکار کچھ تیزاب کے ساتھ کھانے کی نالی کی طرف چڑھتے ہیں، اس وقت وہاں سخت تیزابیت کا احساس ہوتا ہے اور ڈکاروں سے گندی بدبو بھی آتی ہے۔ انٹسٹائنز کی طرف واقع منہ پر جب دباؤ زیادہ ہو تب کھلتا ہے۔ ویسے بھی کھانے کو ہضم ہونے کے لیے معدے میں 3 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ محلول نیچے انٹسٹائنز کی طرف آ جاتا ہے اور انٹسٹائنز کو انفیکشن سے بھر دیتا ہے۔
اس محلول پر کچھ جرمز اور پیٹ کے کیڑے یعنی ہک ورمز بھی خوب پلتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ کاربوویج علامتوں کی اصلاح کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو کچھ دیر کے بعد مسلسل استعمال کے بعد اس نظام کو معمول پر کاربوویج اور کاربو اینیمیلس دونوں اس پہلو سے قدرے مشترک ہیں کہ اگر انہیں مناسب طاقت میں دیا جائے تو پیٹ کے جرثومے یعنی ہک ورمز اور کیڑے مارنے کے کام آتی ہیں، لیکن بعض جرثومے اور کیڑے معدہ اور انتڑیوں میں مستقل ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی ایسا کیس آپ ڈیل کریں تو اس میں کاربوویج کو بالکل بھولنا نہیں چاہیے۔ پیٹ کے عام کیڑوں کے لیے سب سے مؤثر دوائیں سینٹونینم، سائنا اور ٹیوکریم ہیں۔ اس کے علاوہ اگرچہ ہومیوپیتھک کتابوں میں سباڈیلا کا ذکر نہیں ملتا، سباڈیلا کو ہم صرف الرجی، سنیزنگ، ناک کی خارش کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اسے پیٹ کے کیڑوں میں بھی میں نے کامیابی سے استعمال کروایا ہے اور وہ معدے اور انتڑیوں میں سنسناہٹ پیدا کرتی ہیں اور وہی ناک اور منہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان سمٹمز میں ہمیں سباڈیلا کو بھی زیر غور رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ کاربوویج کو بھی نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوا کاربو اینیمیلس ہے جو کہ ہک ورمز میں چوٹی کی دوا مشہور ہے۔ کاربوویج میں شام کے وقت گلا بیٹھنے کی علامت پائی جاتی ہے، ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں یعنی نمنس ہو جاتی ہے، دماغی اور جسمانی طور پہ سستی طاری ہو جاتی ہے اور سارا نظام حیات ہی سست رفتار ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر جلن کا احساس ہوتا ہے جبکہ بیرونی طور پہ سردی محسوس ہوتی ہے، اور یہ کاربوویج کا ایک بہت بڑا لیڈنگ سمٹم ہے کہ جسم کے اندر جلن اور باہر سردی۔ مریض عموماً غم، خوشی اور تعجب کی خبروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، گویا دماغ ان باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ محسوس ہوتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی، اور اس میں سر درد جو کہ عموماً گدی میں بیٹھ جاتا ہے یعنی نیپ آف دی نیک میں ہوتا ہے، جس کا نزلے سے تعلق ہوتا ہے۔ بالآخر سارے سر میں درد محسوس ہوتا ہے جیسے ہتھوڑے چل رہے ہوں۔ ہتھوڑے چلنے کی یہ علامت نیٹرم میور میں بھی پائی جاتی ہے۔ سر کے بال بھی گرنے لگتے ہیں، ماتھے پہ ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، رات کو مریض خوفزدہ ہو جاتا ہے اور جنوں اور بھوتوں کا خیال آنے لگتا ہے۔ کانوں سے سخت بدبودار مادہ خارج ہوتا ہے جو کہ عموماً کسی گہری انفیکشن اور بخار کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے۔ کاربوویج میں کرونک کٹار جس کے کسی بھی اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے یعنی دائمی نزلہ اس کا ایک بہت اہم سمٹم ہے، اور عموماً ایسا مریض مستقل بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کاربوویج کے نزلے کو کسی اور طریقے علاج سے دبا دیا جائے تو خطرناک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا علاج کاربوویج سے ہی ہونا چاہیے۔ کاربوویج میں یہ خوبی بھی ہے کہ کسی دبی ہوئی بیماری کی علامتیں واضح نہ ہوں تو انہیں نمایاں کر دیتی ہے۔ منہ میں زخم ہو جاتے ہیں، سفید نشان بن جاتے ہیں، مسوڑے خراب، دانت ہلنے لگتے ہیں، تو بشرطیہ کہ کاربوویج کی دیگر علامتیں موجود ہوں اس بیماری کا بھی یہی علاج ہے۔ معدے کے زخموں کے لیے بھی ایک مفید دوا ہے۔ اس میں ڈائریا سخت متفن اور بدبودار ہوتا ہے، اور جگر میں انفلیمیشن بھی ہوتی ہے یعنی جگر بھی متورم ہو جاتا ہے، تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، رفتہ رفتہ ٹانگیں اور پاؤں مرجھانے لگتے ہیں، پاؤں میں کئی قسم کی تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں، اور ویریکوز وینز میں بھی کاربوویج چوٹی کی دوا ہے۔ کالی کھانسی یعنی ہوپنگ کف اور کھٹکھٹاتی ہوئی کھانسی کے آغاز میں یہ بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ کھانسی کی علامتیں لیکسس سے ملتی ہیں اور دمہ کا حملہ اچانک رات کے وقت ہوتا ہے۔ عورتوں میں پرولیپس آف ریکٹم کے لیے بہترین دوا ہے، اور لیکٹیٹنگ مدرز میں اگر دودھ کم ہو جائے اور بہت کمزوری ہو، بار بار بخار ہو جاتا ہو تو کاربوویج بہترین دوا ہے۔ اس کے علاوہ مریض عموماً آگ لگنے، چوری ہونے اور حادثات کی خوابیں دیکھتا ہے۔ جی تو لسنرز، ابھی ہم کاربوویج کے بہت سے لیڈنگ اور مین سمٹمز پہ بات کر چکے ہیں۔ اب ہم کاربوویج کے کچھ اور اہم کریکٹرسٹکس پہ بات کرتے ہیں اور یہ جانیں گے کہ کاربوویج بیسیکلی ہمیں کن علامات میں زیادہ
ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کو علاج کے طور پہ استعمال کریں، اور کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو کہ تھراپیوٹکس میں کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اچھا، کاربوویج کو جس وقت ہمارے وائٹل فورس بالکل جواب دینے لگے، قوت حیات جواب دے جائے، ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں، جلد ٹھنڈی ہو، سانس ٹھنڈا ہو، پسینہ ٹھنڈا ہو، مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے خوب پنکھا چلا جائے، جسم کے اندر آگ، جسم کے باہر ٹھنڈک۔ ایسی حالت جب کہ قوت حیات ختم ہو رہی ہو، عموماً ایکیوٹ بیماریوں کے آخری درجے میں پائی جاتی ہے، مثلا نمونیا، ٹائیفائڈ فیور، کولیرا، میزلز وغیرہ میں، اور موت کے قریب پہنچے ہوئے کیسوں کی یہ ایک اہم دعا ہے۔ اس نے بہت سے مریض ایسے جو کہ موت کے منہ میں جا رہے ہوں، کاربوویج اس پر بہترین ثابت ہوتی ہے اور ایک آکسیجن سلنڈر کا کام کرتی ہے، کیونکہ یہ باڈی میں اس کنڈیشن میں آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ریاح، جس کا صدر مقام سٹمک ہے، ریاحی بدہضمی، یہ کیفیت اکثر اولڈ ایج پیپل میں ہوتی ہے، یا شرابیوں میں اور پرخوروں میں، یعنی جو بہت زیادہ کھانا کھاتے ہوں ایسے لوگوں میں، یا جو بہت زیادہ بیٹھ کر کام کرتے ہوں، ان میں کاربوویج چوٹی کی دوا ہے۔ اور ایکیوٹ بیماریوں کے بعد باقی رہ جانے والی علامات میں مثلا انیمیا میں، یعنی خون کی کمی ہو، خسرہ ہو، کالی کھانسی کے بعد دمہ میں، وقتی طور پر شراب پینے والے لوگوں میں ان کی مستقل بدہضمی میں کاربوویج بہترین ثابت ہوتی ہے۔ پرانی قسم کی چوٹوں میں کاربوویج اہم کام کرتی ہے، اس کے علاوہ ہیمریجز میں، جس میں کہ خون بلیکش ہو اور سست روی سے رستہ رہے، اخراجات سخت بدبودار، دانت ہلنے لگتے ہیں، مسوڑوں سے آسانی سے خون بہتا ہے، مسوڑے دانتوں سے الگ ہو جاتے ہیں، شام کے وقت گلا بیٹھنا، اور اینٹیمونیم ٹارٹ کی چھاتی کے علامات میں فیل ہو جانے کے بعد، اور مرغن غذاؤں کی خرابی میں پلسر ٹیلا کے فیل ہونے کے بعد کاربوویج کو عام بہترین طریقے سے استعمال کرا سکتے ہیں۔ کاربوویج کی کچھ مددگار دوائیں کالیکا، ڈروسیرا، آرسینک ایلبم، چائنا، لیکسس اور فاسفورس ہیں، اور اس کی اینٹیڈوٹ کرنے والی میڈیسنز میں کیمفر اور کاسٹکم بہترین ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی طاقت 1x سے 3x تک اور 3 سے 200 تک اونچی طاقتوں میں اس کو استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ جی تو لسنرز، آج کے اس میڈیسن میں ہم نے بہت سی لیڈنگ سمٹمز پہ جب بات کی، تو اینڈ پہ ہم نے ان سارے سمٹمز کو جو کہ ہمیں کلینکل ٹرائلز میں جن کی ضرورت ہوتی ہے، یا کلینک پہ پیشنٹس کو استعمال کرنے کے لیے جن سمٹمز کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ہم نے ان کو بھی آج اس میڈیسن میں ڈسکس کیا۔ This is it for today. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment and share.